Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो करेले ही क्या जो कड़वे ना हो। और हम सब जानते हैं कि करेले जहाँ तक बात करें तो गोश्त में भी अच्छे लगते हैं, कीमे में भी अच्छे लगते हैं और सादे करेले बनाएं तो वो भी अच्छे लगते हैं। इवन के करेलों के छिलके पकाएं तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो जनाब ऐसा ही आजकल एक इशू है जो कि हम उससे बर्निंग इशू अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और उसको भी करेलों की तरह ही सारों ने बना लिया ना कि बड़ा मुश्किल है, अभी खाए नहीं जाते। जैसे अक्सर ही लोग कह रहे होते कड़वे है इसलिए खाने को दिल नहीं करता, बच्चे भी पसंद नहीं करते घर में। लेकिन जिन्हें करेले पसंद है वो तो बहुत शौक़ से खाते हैं ना। तो जो बर्निंग इशू की बात मैं कर रही हूँ वो भी हर घर का बर्निंग इशू है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें ये इशू डेली बेसिस पे डिस्कस ना किया जा रहा हो। तो ये इशू जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो है जी बच्चों का ब्रॉटअप जो है वो किस तरह करें, उनकी परवरिश कैसे करें। जबकि हमेशा से बच्चे होते हैं घरों में और हमेशा से बच्चों की परवरिश की जाती है। ये आजकल के ज़माने में कोई थोड़ा ज़रा ज़्यादा इशू बन चुका है। इस चीज़ को पता नहीं शायद लोगों ने बना लिया है या वाकई है। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि एक ड्रामा भी चल रहा है परवरिश के नाम पर ही। तो बेसिकली वो ड्रामा भी इन्हीं इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस कर रहा है। देखें ना अगर हम तो हमारे इर्द गिर्द यही सारा कुछ हो रहा है। कभी तो बच्चे पेरेंट्स की बात को नहीं समझ पा रहे होते, कभी पेरेंट्स जो है वो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और कभी दोनों ही जो है ना वो बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बात सारी जो है वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो अंडरस्टैंडिंग पे आती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और आपकी बॉन्डिंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि फ़ी ज़माना बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अट्रैक्शन इतनी है, बाहर इतनी अट्रैक्शन है कि बच्चों का डिस्ट्रैक्ट होना मतलब हम ये कहें कि जी वो नहीं होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्रामा पसंद भी किया जा रहा है, इसकी रेटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक तो लोग अब पक चुके हैं, उनके दिमाग सास बहू नंद भाभी के झगड़े देख देख के, या वो ट्रायंगल लव स्टोरीज़ देख देख के।
تو بچوں کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جا رہی تھی کہ جس میں بچوں کے جو پرابلمس ہیں یا آج کل کے بچے جن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، جن کو وہ پرابلم سمجھتے ہیں، ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ ڈرامے کی بات کریں ہم تو فہد مصطفیٰ کی پروڈکشن میں ہے، اور جیسے کبھی میں کبھی تم میں دو بھائی تھے، ایک بہت ہی کیریئر اورینٹڈ اور دوسرا بس لیزی ٹائپ، اس کو کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی۔ تو اس میں بھی جو فہد مصطفیٰ کا گیٹ اپ تھا کبھی میں کبھی تم میں، سیم وہی اس سے ہی ملتا جلتا ہم کہہ لیں گے کہ گیٹ اپ دکھایا گیا ہے اس لڑکے کا، سمر ہے جو، اور مطلب ایک جو چیز دکھائی گئی ہے کہ اسپیشلی وہ کراچی کی لینگویج ہے، کرا ہے کر کے وہ بول رہا ہے، تو وہ اسپیشلی کراچی کی لینگویج ہے یہ، مطلب ہماری اردو میں تو کرا ہے نہیں ہوتا، کیا ہے ہوتا ہے۔ بٹ اینی ویز اس پر تو ہم چلیں بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری فیملی ایک دکھائی گئی ہے نا، جو ہماری ہیروئن ہے جی اس ڈرامے کی، وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ابھی ایک لڑکی ہے مایا، جس نے کہ FSC کی ہے اور MD کیٹ کی تیاری کر رہی ہے، اور باپ اس کا انتہائی کو کنجوس انسان ہے، اور اس کے باپ کا بھی سیم وہی ایشو ہے جو ہر ہمارے آلموسٹ مڈل کلاس فیملی کا ہوتا ہے کہ بیٹی اگر بچہ جو بھی بیٹا یا بیٹی، تو وہ اچھا اگر پڑھ رہے ہیں اور کیریئر اورینٹڈ بھی ہیں، تو اسپیشلی بیٹی جو ہے اس کے جلد سے جلد کہیں پر رشتہ بھی کر دوں تاکہ میں اسٹینڈ آؤٹ کر سکوں۔ تو سیم وہی ایشو ہے مایا کے فادر کا بھی، کہ جی اس کو بھی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مایا کی شادی جو ہے نا، وہ میں رشتہ ایٹ لیسٹ کر دوں، بے شک چھوٹی ایج ہے اس کی، پڑھتی رہے گی، اور کوئی مطلب ایسا رشتہ ہو کہ جو ویل اسٹیبلشڈ ہو، اور لوگ بھی کہیں واہ 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 کیا بات ہے، کیا رشتہ کیا ہے، اور مطلب ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ تو اسی کی بیس پہ وہ رشتہ کر دیتا مایا کا ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کہ جو دبئی میں سیٹلڈ ہے اور اس مطلب ویل آف ہے اور ہر طرح سے۔ تو جو مایا ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ ابھی اس کی شادی ہو، اوبیسلی وہ بھی اس کی ایج جو دکھائی گئی ہے اس حساب سے وہ نہیں چاہتی کہ شادی ہو۔ تو اس میں آ کے بڑا وہ بھی ایک ڈرامہ سا بناتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی، کہ اس کی ماں اور بہن اس کو کنونس کر لیتے ہیں کہ جی تم منگنی تو کر لو نا، اس کی خیر ہے۔ تو جب 5 سال ہیں ابھی تمہاری اسٹڈیز میں، گو کہ ابھی وہ انٹری ٹیسٹ دینا ہے، اس نے MD کیٹ اس نے دینا ہے، ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود جو مائنڈ میک اپ ہوا ہوا ہے ان کا، اور جو لڑکی چاہتی ہے ہیروئن جو ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں نے صرف ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا، میں نے پریکٹسنگ ڈاکٹر بننا ہے، تو اس میں آ کے اس کی بہن اور ماں اس کو کہتی ہیں اس پرپوزل کے لیے جو اس کو ایگری کرتی ہیں، تو وہ بڑا حیران کن ہے کہ جی ابھی تو یہ تم ڈرامہ کر لو، یہ مطلب انگیجمنٹ کر لو، تو 5 سال بہت ٹائم ہے، بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے اس میں، تو کیا پتہ ولید کو جو کہ اس کا ہونے والا فیانسی ہے اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ جائے، یا لڑکے والے خود ہی انکار کر دیں کسی بھی وجہ سے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بڑی ہی یہ ان ریئلسٹک سی اپروچ ہے۔ کون سی ماں ہے، چلو بہن کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو اس کی بہن ویسے ہی چھوٹی ہے اور وہ اس کی تو اتنی میچورٹی اس میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن کون سی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے کسی بھی پرپوزل کے لیے ایگری کرتی ہے انگیجمنٹ کے لیے کہ جی ابھی کر لو، تو بعد میں پھر ہم دیکھ لیں گے، بڑا ٹائم ہے اس میں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ختم ہی ہو جائے یا وہی ختم کر دیں۔ مطلب یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر کسی کو سمجھ آئی ہو تو وہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائے کہ ہاں جی ایسے واقعی ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی ماں ایسا اس طرح سے کنونس نہیں کرتی اپنی بیٹی کو۔ بعد میں جو بھی حالات ہوں ان میں انگیجمنٹ ہوگی تو پھر ظاہر ہے اب آگے جو ایپیسوڈز آ رہی ہیں ان میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے، تو پھر کیا نکاح بھی جب ہو جائے گا تو پھر کیا وہ جی مائنڈ چینج ہو گیا تو کیا ڈیورس ہو جائے گی پھر اس کی؟
اب یہ دیکھیں نا، یہ مطلب چیزیں بہت دور تک جاتی ہیں، اس طرح کے جو غلط قسم کے جو مس میچ جو ریلیشنز بنا دیتے ہیں نا ہمارے بڑے، یہ چیزیں بہت خرابی کی طرف جاتی ہیں پھر۔ اب مایا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مایا کا اریٹیٹ ہونا یا انکار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیریئر اورینٹڈ قسم کی لڑکی ہے، اور وہ ابھی کسی قسم کے کسی بھی دوسری ایکٹیویٹی میں اپنی لائف کی وہ انوالو نہیں ہونا چاہتی، اور مطلب ظاہر ہے کہ جب وہ اگر ان چیزوں میں انوالو ہوگی تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے ان لاس کو بھی کیٹر کرنا پڑے گا، اپنے فیانسی کو بھی کرنا پڑے گا کیٹر، تو وہ ابھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کر رہی ہے، یہ تو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو ماں کی بات ہے، اور جس طرح سے باپ کو مطلب ایک قسم کا سمجھے اس کی نالج میں لائے بغیر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ماں اور بیٹیوں نے مل کے، تو یہ بڑا ان ریئلسٹک ہے۔ میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو کہیں پر بھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں جو ہے وہ بیٹی کے لیے سٹینڈ لیتی کہ جی ابھی وہ انڈر ایج ہے، اور ابھی اس نے اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کرنا ہے، وہ کیریئر اورینٹیڈ ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ اس کی اس جرنی میں ساتھ دینا چاہیے، اور مطلب ابھی ہمیں اپنی بیٹی کو اس دوسرے ریلیشن میں انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماں جو ہے وہ خود کو اپنے ہسبینڈ سے سیو کرنے کے لیے وہ بیٹی کو کہتی ہے تم چپ کر جاؤ، وہ بیٹی کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لیتی، الٹا اس کو کہہ رہی ہے کہ جی 5 سال بہت ٹائم ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں نا، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی ان ریئلسٹک ہے، میں نے کہیں یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے۔ اب پھر آفٹر انگیجمنٹ پھر وہ ہمیں دکھایا بھی جا رہا ہے کہ جو مایا کے کنسرنس تھے وہ بالکل صحیح ہیں، کہ اس کی مدر ان لا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم فنکشنز پر بلاتی بھی ہے، اور وہ کیا جی ہم آ رہے ہیں، پھر جی فیانسی اس کا آ گیا اور مینیپولیٹ کرتی ہے وہ، مطلب ہر طرح سے مایا کو بھی، مایا کے ساتھ کسی اور سینس میں بات کر رہی ہے، اس کی ٹون کچھ اور ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ اور ہوتی ہے، ایک عجیب سی کنفیوژن کریٹ ہو چکی ہے۔ اور جو مایا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے، اوبیسلی اس نے اپنے مطلب فرینڈ سرکل میں کسی کو بتایا نہیں ہے کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے ابھی۔ تو اب لاسٹ جو ایپیسوڈ گزری ہے اس میں یہاں تک انہوں نے بتایا کہ جی اس کا فیانسی جو ہے وہ اکیڈمی میں جو سینٹر جس کو کہہ رہے ہیں وہاں پر وہ بکیں لے کے آ جاتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے آ کے کہ جی میں تو اس کا فیانسی ہوں۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں ایک لڑکی جو ابھی ہارڈلی 16-17 ایئرس اولڈ ہے، اس کے لیے مینیج کرنا اور ان کو فیس کرنا ان حالات میں جن کے مایا ہے بہت ہی پرابلم کر رہی ہیں، اور یہی چیز اس کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈسٹرب کتنی ہے۔ تو ریئل لائف میں بھی اگر اس طرح ہوتا ہے، یہ تو چلو ڈرامہ ہے، تو کافی ڈسٹربنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اب یہاں وہ چیز ہے جو دکھائی جا رہی ہے کہ باپ کا جو بیہیویئر ہے شروع سے وہ اتنا اریٹیٹنگ ہے ٹورڈز ہز فیملی کہ مطلب بیوی کو بھی وہ بولنے نہیں دیتا، بیٹیوں سے بھی اس کی اتنی نہیں ہے، بڑا وہ ہر وقت ان کو مطلب ہارش قسم کا ہے، ان کو ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے کہ جی ایسے نہیں تو ایسے ہو، اور بیٹیاں اپنے باپ سے بات ہی نہیں کر پا رہی ہوتی، کسی بھی طرح سے ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ دکھائی نہیں گئی۔ یہ چیز ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ پیرنٹس بھی سم ٹائمز اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کر لیتے ہیں اپنا، کہ بچے ان سے ایزیلی اپنے کوئی بھی جو بات ہے ان کی وہ اس کو ڈسکس نہیں کر پا رہے، اپنی کسی پرابلم کو شیئر نہیں کر پا رہے، یہ نہیں بتا پا رہے کہ جی ہمارے مائنڈ میں کیا ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں، اور کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کی باؤنڈنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جس کو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اور پیرنٹس جو ہیں نا وہ اپنی اسی پوزیشن میں رہتے ہیں کہ ہم پیرنٹس ہیں تو ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے وہ جو بھی کریں وہ صحیح ہو۔
یہ 100% صحیح بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ بڑے جو بھی فیصلہ کریں یا جو وہ سوچیں وہ صحیح ہو. آج کل کے زمانے میں یہ ہو نہیں رہا. پہلے بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی پریکٹیکل نہیں رہا. مطلب اب چیزیں کچھ ذرا زیادہ چینج ہو گئی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو اپنے رائٹس کا بچوں کو بھی پتہ. تو جو کیریئر اورینٹیڈ بچے ہیں اسپیشلی مطلب وہ ان چیزوں کو بیئر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ چیز یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کی گئی ہے. تو کچھ اسی طرح کا حساب جو ہے نا وہ مانور کا ہے، سویرا ندیم کا، کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی اور نہ اس کے بچے کر پا رہے ہیں، اسپیشلی ولی نہیں کر پا رہا. تو جو انیا ہے وہ تو پھر بھی کسی حد تک کر رہی ہے کیونکہ وہ بعد میں جا کے پھر پتہ چل بھی جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر وہ موو ہوئے ہیں. اور جب کہ جو جہانگیر ہے نعمان اعجاز وہ تو مینٹلی طور پہ پریپیئر ہی ہو کے آئے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، ہم بھی پہلے یہیں پہ رہتے تھے، میں یہیں سے گیا تھا. تو وہ اس حد تک تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ سویرا ندیم چاہتی نہیں تھی مانور جو ہے واپس آنا، اس کی وجہ سے ان کے درمیان کلیشز ہوتے ہی رہتے ہیں اور جس کا کہ امپیکٹ جو ہے نا وہ بچوں پہ بڑا برا آ رہا ہے. اور گھر میں بھی اب ان کی جو اتنی بھی کنورزیشن ہوتی تھی، جو ان کے ڈفرینسز تھے، وہ آہستہ آہستہ گھر والوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا ابھی اس میں جو ہے نا یہ بھی کمال کی بات ہے کہ جو ساس ہے اب وہ دیکھیں نا وہ بھی کتنی باعث ہیں. جو بہو باہر سے امریکن ریٹرن ہے آئی ہے اس کو تو وہ فیور دے رہی ہے کہ ہاں وہ کر لے ریڈی میڈ جو مسالے ہیں ان سے کھانا وانا بنا لے، سارا کچھ کر لے. لیکن جو ان کی پاکستانی بہو ہے وہ پناہ، اس کو وہ کہتی ہے نہیں گھر کے مسالوں سے ہی سارا کچھ بنے گا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ریئلٹی بیس ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو پناہ ہے مطلب جو پاکستانی بہو ہے اس کی یہ بات اچھی دکھائی جا رہی ہے کہ وہ بھی بالکل سمن بکمن نہیں ہے، گونگی بیری نہیں ہے. وہ اپنے رائٹس کے لیے بات بھی کرتی ہے اور ساس کو کہہ بھی دیتی ہے کئی دفعہ پر اور کہ جی مجھے تو آپ ایسے کہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کرتی ہے جو کہ اچھا لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کو ڈیگریڈ ہی کر دیا گیا ہے یا وہ اپنے آپ کو بالکل ہی لو لیول پر لے جائیں یا سمجھے، ایسا نہیں ہے. گو کہ کافی چیزوں میں مطلب وہ سمجھ آتی بھی ہے کہ فرق رکھا جا رہا ہے ساس کی طرف سے اسپیشلی. لیکن پھر بھی پناہ کا اپنے لیے سٹینڈ لینا، اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لینا، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی لینا، مطلب وہ بھی چیز اچھی لگ رہی ہے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ بچے جو ہیں شروع میں تو انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنا وہ دکھایا اگریشن دکھائی اپنی کہ جی ہمیں اپنی شیئر کرنی پڑ رہی ہے پرائیویسی بھی اور روم بھی شیئر کرنے پڑ رہے ہیں، اسپیس دینی پڑ رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ بچوں کے کلیشز جو ہیں نا وہ اب سبلنگس جو ہیں نا چاروں ان میں یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی کرتے کرتے اسٹیبلش ہو گئی ہے، ان کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو اسپیس بھی دے رہے ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، ان کی پرابلمس کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور مطلب سپورٹ سسٹم ان کا آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جب
دکھایا جاتا ہے کہ انیا جو ہے وہ اسکول میں اس کو لڑکیاں جیسے بند کر دیتی ہیں، اور کس طرح سے سمر اور ولی جاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے، اور جس طرح سے ولی ریئیکٹ کرتا ہے سارا کچھ، مطلب وہ بھی بہت اچھا سین تھا، اور بہت اچھی طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ مطلب وہ جیسے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میری کزن ہے تو میں اس کے لیے کیوں اتنا کنسرن شو کر رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے اور میری بہن اندر ہے، وہ بار بار گارڈ سے یہی کہہ رہا تھا۔ تو مطلب یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا انہوں نے، ان کا بھی ریلیشن کافی اسٹرانگ نظر آ رہا ہے۔ اور جو مین چیز ہے جو کہ اس کے پنا کے جو ہسبینڈ ہے، جو چھوٹا بھائی ہے، اس نے بھی یہ بات کی کہ تمہیں جہانگیر اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن اسٹرانگ رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ فرینڈشپ کرنی پڑے گی، کیونکہ جس وقت وہ دونوں ولی اور انیا جو ہے وہ اپنے روم میں شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سارے سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ کس وجہ سے آئے، اور وجہ وہی تھی کہ وہاں پر ڈرگس اینڈ ڈرنکس جو ہیں ان کا یوز جو ہے وہ ہے، اور انہوں نے انڈر ایج ہو کے انیا نے مطلب وہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں لی اور وہ واپس آ گئے۔ تو اس میں آ کے پھر وہ بتاتا بھی ہے کہ جی یہاں پر بھی ہمیں اکثر جو ہے وہ بتاتے ہیں بچے کہ اسکول کالجز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، عمل اور سمر جو ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے بھی مطلب اسکول کالجز میں اور سینٹرز میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور واقعی چل رہا ہے یہ سارا کچھ، یہ کوئی اتنی ہم کہیں نا کہ ایسی بات ہے کہ جو ہو نہیں رہی، جی ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں، تو ایسا ہو ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر تو اوپنلی ہو رہا ہے اور کہیں پر انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہے، لیکن ہو سب کچھ رہا ہے۔ لیکن جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے، یا جو میں نے پہلے بھی کی، کہ کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پیرنٹس بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، کئی جگہ پر بچے پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور کہیں پر جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ اتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو مل کے ہینڈل کرتے ہیں کہ پرابلمس کم سے کم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ہرڈلس تو نو ڈاؤٹ کے ہیں، لیکن یہ اتنی بھی ہم اگر بات کریں نا کہ مطلب یہ ہو ہی نہیں پا رہا، بچوں کی جو براٹ اپ ہے وہ آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ بس صرف بات اتنی ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے، ہر چیز ہر ایک کے ایکسیس میں ہے، اور اویئرنیس بہت زیادہ ہے، تو بچے اب بولتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کبھی کسی زمانے میں کہ جی جب بڑے گھروں میں آ جاتے تھے تو بچوں کا تو گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بچے کدھر گئے ہیں گھر کے، اور جو بڑوں نے ڈیسیژن لے لیے بس وہی بچوں نے ان پر آمین کر لیا، وہ اس وقت کی باتیں تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، اویئرنیس آتی گئی، وہ یہ نہیں کہ بچوں کو آتی گئی، پیرنٹس کو بھی آتی گئی، تو آہستہ آہستہ حالات جو ہے نا کافی بہتر بھی ہوتے چلے گئے۔ اب ان حالات میں آ کے اس ساری چیز میں آ کے بیلنس کرنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے، اور بچوں کو تو اس بات کا ہمیں گریس پوائنٹ دینے ہی پڑیں گے کہ بچے تو پھر بھی بچے ہیں، اور اس میں اگر بیلنس کرنا ہے تو وہ بڑوں نے ہی کرنا، کیونکہ بڑوں نے ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بچوں کی نسبت۔ ظاہر ہے بچوں نے تو وہ چیزیں ایکسپیرئنس ہی نہیں کی جن سے گزر کے پیرنٹس بنے ہیں، تو اب یہ چیزیں تھوڑا سا ان کو اگر بیلنس کیا جائے تو یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ ولی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اس کو بائی آل مینس ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں آ کے پیرنٹس یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے، پیرنٹس میں بھی جو باپ ہے ولی کا نعمان اعجاز، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا کہ جی میرے بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے، تو اب وہ بچوں میں ظاہر کمپیریزن بھی کر رہا ہے، اپنے بچوں میں بھی اور بھائی کے بچوں میں بھی اور سارا کچھ، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری ہیروئن ہے مایا، اس کو تو اب کسی حد تک یہ پتہ چل ہی چکا ہے
جس کو کہ وہ بتا بھی چکا ہے اس کو کہ وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے، اس کو گٹار بجانے کا شوق ہے اور سب کچھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. ان دونوں اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے اپنے کیریئر کو پرسو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں. مین چیز تو یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کریں گے، بچے کبھی بھی اپنی بات کو مطلب اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہی فیل کریں گے. مطلب ان کو ظاہر ہے سب سے پہلی تو بات یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کہہ دیا جائے گا، پتہ نہیں ہماری بات مانی بھی جائے گی کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کرے گا بھی کہ نہیں. تو یہ جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ایج گیپ، تو ظاہر ہے ایج ڈفرینس تو ہوتا ہی ہے، لیکن جتنا اس کو کم کر سکے نا وہی بہتر ہوتا ہے، پیرنٹس کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور فیملی کے لیے بھی. تو باقی یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ آگے چل کے اس میں کس طرح وہ ایک دوسرے کو مایا اور ولی سپورٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے باقی جو انیا ہے یا ہماری اس میں ہے عمل اور ثمر، ان کا کیا رول وہ پلے کرتے ہیں اس ساری چیز میں. اور پھر یہ ہے کہ دادا دادی بھی ہیں، وہ بھی سپورٹ کرنے والے ہیں. مطلب بہت سارے گھروں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بلیسنگ ہیں، کیونکہ سم ٹائمز کچھ گھروں میں تو خیر بہت ایکسٹریم پر وہ گرینڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہ انہی کے ایکسٹریم پر ہونے کی وجہ سے ہی ان کے آگے سے بچے بھی وہی کچھ ہوتے ہیں. تو جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں نا وہی سارا کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں انہی ساری جو کسٹمز ہیں ان کے اندر. لیکن کچھ جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرنس کے ساتھ. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو دادا دادی ہیں وہ نہ صرف اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ اپنے بیٹے کو یہی جہانگیر کو بار بار کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم دو. اور سب سے جو ضروری چیز ہے، جب بھی کہیں پر کوئی بھی حالات اس طرح سے ہو جائیں، انسرٹن سچویشن ہو، تو اس میں جب تک آپ ٹائم نہیں دیتے اس وقت تک انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اس چیز کا سلوشن کیسے نکالے. اور یہی سب سے بڑی بات ہے جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے سلوشنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. اگر ہم خود ہی پینک ہو جائیں گے تو ہم نہ تو پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے، آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور نہ ہی ان کے سلوشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی یہ کہاں سے اب ہم کیسے اس چیز کو مینیج کریں اور کیسے اس کا وے آؤٹ نکالیں اس چیز میں سے نکلنے کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اس ڈرامے میں مزید کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی بچوں کا براٹ اپ یا ان کی پرورش کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ راکٹ سائنس بہت سارے ان لوگوں کے لیے ضرور ہے کہ جو کتا بلی تو پال لیتے ہیں لیکن اپنے بچے ان کے جو ہے نا وہ میڈس پال رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہاں تو یہ پرابلم آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گھر کا یہ ایشو ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر حالات بہت اچھے چل رہے ہیں، بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، ان کو سپیس بھی دی جاتی ہے، اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کا ریگارڈ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. پیرنٹس تو ہوتے ہی کیئرنگ ہیں، لیکن جہاں پر اوور پیمپرنگ اور اوور کیئرنگ آتی ہے نا، جب پیرنٹس اوور ڈو کرنے لگ جاتے ہیں تو پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ بچے اس میں ریلیکس فیل نہیں کرتے، بچوں کو سپیس نہیں وہاں پر مل رہی ہوتی. تو اس لیے اس چیز سے ضرور پرہیز کرنی چاہیے کہ اوور کیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، اوور پیمپر نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو. ان کو تھوڑی سپیس دیں تاکہ وہ غلطی بھی کریں. یہ نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں ویسے یہ بھی ایک چیز ہے، کچھ لوگوں کا نا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ بھائی ہم نے ساری زندگی جو ہے نا وہ نہ خود غلطی کی ہے اور نہ ہمارے بچے کریں گے، تاکہ ہم پتہ نہیں کون سا سرٹیفکیٹ چاہیے ان کو اس چیز کا، جبکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا.
جب تک غلطی نہیں کریں گے سیکھیں گے کیسے؟ لرننگ کے لیے تو آپ کو غلطی کرنی ہی پڑے. ہمیشہ نہ تو سچویشن آئیڈیل ملتی ہے، نہ حالات آئیڈیل ہوتے ہیں. میں چلتی ہے، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی نارمل ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں سے انسان گزرتا ہے اور بچوں کو بھی گزرنے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جی اب بچہ ہمارا کوئی غلطی نہ کرے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کو پرائڈ آف پرفارمنس ہی مل جانا ہے بینگ اے پیرنٹ کہ جی ہمارے بچے نے تو ساری زندگی کوئی غلطی ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا. جو پیرنٹس یہ سوچ کے اپنے بچوں کا براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ غلطی ہی نہ کریں، یہی سب سے بڑی وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اتنا زیادہ جو اپنے اعصاب پہ لوگوں نے اس چیز کو بھی سوار کر لیا ہوا ہے نا، جی بچوں کا براٹ اپ کرنا ہے، جی بچوں کا براٹ اپ کرنا ہے. حالات بڑے خراب ہیں تو انہی حالات میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. کوئی دنیا علیحدہ نہیں بننی کہ جس میں جا کے بچوں کا براٹ اپ کر کے ان کی پرورش کر کے ان کو واپس ہم لے آئیں گے اور پھر لا کے اس دنیا میں ہم ان کو ایز اے ایگزامپل رکھیں گے کہ جی یہ دیکھیں جی ہم نے بھی اپنے بچوں کی پرورش کی ہے. تو یہ تو بالکل یہ غلط سوچ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو باقی یہ ہے کہ میری اپنی تو یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس ڈرامے کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے، اور اوور آل بھی. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آپ بھی ضرور اپنے کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اوپینین کیا ہے. آیا آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ کیپ اسمائلنگ.